अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, सूरे यूसुफ की 11वीं नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। पिछली नशिस्त में हमने देखा कि किस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यानी बिरादरान यूसुफ मिस्र आते हैं और कहत साली के ज़माने में एक एक ऊँट गल्ला लेकर वापस चले जाते हैं। और चूंकि उस वक्त वो अपने सौतेले भाई या अल्लाती भाई बिन्यामीन, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें ताकीद करते हैं कि मरतबा आएँ तो अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को ज़रूर आएँ, वरना उन्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में हालात किस तरीके से करवट बदलते हैं और किस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बिन्यामीन को लेकर जाने की इजाज़त देते हैं, ये तमाम वाक़यात का इहाता इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल या बनिय्य ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल न होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको बचा नहीं सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। मोइन भाई, इसमें बात यहाँ चल रही है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादों से कहा कि जब मिस्र जाओ तो एक दरवाजे से दाखिल नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे दूसरी बार क्यों कहा? जी। हालांकि पहली बार भी ये लोग गए थे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इतनी नसीहत नहीं की थी। दूसरी बात नसीहत इन्होंने क्यों किया, तो उसकी वजह नाजरीन के सामने आ जाए तो जी। पहली बात तो ये है कि इस मरतबा वो बिन्यामीन को भी लेके जा रहे थे जी, और बिन्यामीन के साथ में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खुसूसी ये था लगाव था ताल्लुक। तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ न हो जाए कि इनके तमाम बेटे और ख़ास तौर पर बिन्यामीन के साथ में भी कोई मामला पेश आए। और कुछ बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि कहत साली के बाद जो है ये 10 बेटे जो थे पहली बार जो गए थे, उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर जब उनको गल्ला मिला और वो दोबारा खाने पीने लगे तो उनकी सेहत वापस अच्छी हो गई, और वो सब के सब 11 नौजवान जो है बड़े खूबरू और बड़े सेहतमंद और ऊंची कद के थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यह खदशा हुआ कि अगर वो 11 का इतना बड़ा टोला अगर एक ही दरवाजे से या एक ही रास्ते से दाखिल होता है तो हो सकता है कि लोगों को इस बात का भी शक हो कि ये कोई लूट मार करने के लिए ये ग्रुप आया है, या हो सकता था कि उनको नजरे बद लग जाती, और इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको ये जो ताकीद की कि वो मुख्तलिफ दरवाज़ों से या रास्तों से शहर में दाखिल हों। ये मोइन भाई, इसमें एक बात ये भी इजाफा की जा सकती है कि वो लोग जब गए थे तो ये भी खतरा था, एक जो आपने बताया कि लूट मार का मसला, और दूसरी है कि नजरे बद। एक बात और इसमें ये कही गई है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार क्यों नसीहत किया, तो उसकी वजह ये थी कि पहली ही बार में जब ये लोग गए तो बादशाह मिस्री या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी काफी आवभगत की, जिसकी वजह से लोगों की नजर के सामने ये आ गए। जी। तो दूसरी बार जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये वही अफराद हैं जिनको यहाँ के शहनशाह ज्यादा चाहते हैं। तो हो सकता कोई गजन भी पहुंचाए, या नजर बद का तो मसला था जी। और इस आयत से मुफस्सिरीन और उलमा ने जो नताइज अखज़ किए हैं और जो इस्तिंबात किया है, और अहादीस से भी जिस बात की तरफ हमको इशारा मिलता है कि नजर बद हक है, अल आइनो हक़्क़ुन जी, अल आइनो हक़्क़ुन, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नजर लगना सही है और साबित है, और रोजमर्रा की जिंदगी में इस किस्म के वाक़यात
نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور سیرت میں بھی بہت سارے صحابہ کے واقعات منقول ہیں جی، آپ کوئی ایک واقعہ اگر حضرت عامر بن یہ عامر بن ربیعہ کا جو حضرت جی ابو سہل بن حنیف کا واقعہ ہے کہ وہ نہانے کے لیے کپڑے اتارے جی تو حضرت عامر بن ربیعہ نے دیکھا انہیں تو کہا کہ بہت خوبصورت جسم ہے اور تھے بھی ٹھیک ٹھاک، تو ان کو نظر لگ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے وضو کے پانی سے یا غسل کے پانی سے یا اتنا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ منہ اور چہرہ وغیرہ دھلا کر کے اس پانی کو اکٹھا کیا جائے، پھر جس کو نظر بد لگی ہو اس پر وہ اڈیل دیا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن ہمارے اس دور میں اگر کسی کے تعلق سے معلوم نہیں ہو کہ کس کی نظر بد لگی ہے جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، بہت ساری مسنون دعائیں مولانا، بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا کو پڑھ کر جو ہے انسان اس قسم کے شر سے بچ سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی جو آیا ہے کہ معوذتین، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام ہی الشفا ہے، جی جی جی، تو جس کے بارے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، جس میں ابو سعید خدری کی بھی ایک روایت ہے کہ وہ ایک قافلے میں جا رہے تھے اور کہیں دور بستی میں پہنچے تو وہاں کے قبائلی سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ زہر کا اثر زائل ہوتا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو شرعی اور مسنون دعائیں ہیں یا قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کی مدد سے ہی نظر بد کا اور اس طریقے کے زہر کا جو ہے علاج یا اینٹیڈوٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا جائے، اور پیشہ وارانہ مولوی ملا جو لوگ غیر مسنون طریقوں سے علاج کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں ان سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دعاؤں میں سے ایک دعا تو یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر یہی دم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہارے باپ دم کیا کرتے تھے، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو شخص شام کے وقت یعنی سورج غروب ہونے کے بعد 3 بار یا سورج طلوع ہونے کے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 3 بار اس چیز کا اہتمام کر لے تو پھر تمام شرور فتن سے وہ اور موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا۔ مومن بھائی ایک بات اس میں اور یہ ناظرین کے سامنے آ جائے تو بہتر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ متفرق دروازوں سے داخل ہو، کیونکہ وہ نظر بد سے بچانا چاہ رہے تھے یا اور کسی مصیبت سے بچانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد فوراً انہوں نے یہ کیوں کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ ناظرین کے سامنے میں بتا دوں اغنی یعنی اغنا یغنی، اغنان کی میننگ بے نیاز کرنا، کام آنا۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ما اغنا عنی مالیہ، ہمارے مال و دولت نے ہمیں بے نیاز نہیں کیا، کچھ کام نہیں آیا۔ اور سورہ لہب میں بھی ہے ما اغنا عنہ مالہ، تو گویا اغنا مطلب کچھ کام آنا۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو ہم کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، ہماری تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی۔ ناظرین کے سامنے تھوڑی بات آ جائے اس میں 2 پہلو ہیں مولانا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ تدبیر کا پہلو ان کو بتایا جاتا ہے، مطلب پہلے تدبیر یا جو کچھ بھی اسباب ہے دنیاوی اسباب کو اختیار کیا جائے، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ 11 الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، تو یہ ایک تدبیر کا پہلو۔ تو ایک بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حتی الامکان انسان کو اسباب جمع کرنا چاہیے یا تدبیر کرنا چاہیے، یعنی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، روزی روٹی کے لیے بھی، یعنی زندگی میں ہر معاملے میں جو ہے آدمی کو تدبیر کرنا ہے۔ لیکن تدبیر اور اسباب جمع کرنے کے بعد میں کلی طور پر آدمی اس کے اوپر بھروسہ نہ کرے اور انسان کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت میں وہ کام نہیں ہونا ہے تو انسان لاکھ تدبیر کر لے
لیکن وہ کام ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو تدبیر اور توکل کے اندر ایک درمیانی یا اعتدال ہونا چاہیے اور ایک بیلنس ہونا چاہیے، جو ہم کو قرآن مجید کی اس آیت سے بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اور آپ نے جو صحابی کا واقعہ جو پیش کیا کہ جنہوں نے جب نہانے کے لیے کپڑا نکالا تو دوسرے صحابی نے ان کو دیکھ لیا. دوسری بہت ساری جگہوں پر آتا ہے کہ جب انسان کسی اچھی چیز کو دیکھے، جیسا کہ سورہ کہف میں بھی آیا ہے، تو وہ کہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا بارک اللہ، یا بارک اللہ کہے، اللہ مبارک بارک فی. تو یہ تمام چیزیں احادیث میں ملتی ہے کہ ہم جب کسی اچھی چیز کو دیکھے، خوبصورت چیز کو دیکھے جس پر ہمیں رشک آئے، تو ہم کو فوراً جو ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. یہ احادیث سے ثابت ہے، اور قرآن مجید میں بھی جو 2 باغ والوں کا قصہ ہے اس میں بھی اس کا بیان آیا ہے. مومن بھائی ایک بات اور اس میں سمجھ میں آتی ہے، جی ایک حدیث میں یہ بھی ہے جی کہ تم اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت کا کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے. جی تو بسا اوقات ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہماری نعمت یا کامیابی سن کر کے کوئی حسد کرنے لگے اور ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو ایسے موقع پر اپنی نعمت کو چھپانا بھی چاہیے. بالکل مولانا، یہ جو ایک بات ہے اس میں ایک مزید بات کا میں اضافہ کروں گا کہ اے میرے بیٹو مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ. یہ ایک ایسا اصول ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے آج سے 1400 سال پہلے، جس اصول پر آج بھی جو ہے بہت سارے ممالک کے فوجیں اور بہت سارے کارپوریٹ آفس کے مینجمنٹ اس حکم پر عمل کرتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. یہ انگریزی کہاوت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ انگریزی کہاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باسکٹ میں اپنے تمام انڈے نہ رکھو، کیونکہ اگر وہ باسکٹ گر جائے تو تمام انڈے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یا ضائع ہو جائیں گے. تو اس کی ایک مثال اس طریقے سے میں پیش کر سکتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے جو کمانڈر ہوتے ہیں، فوجی کمانڈر جو ہوتے ہیں یا جرنیلز ہوتے ہیں، تو وہ کبھی ایک ساتھ ایک طیارے میں سفر نہیں کرتے. اگر وہ طیارے کو کوئی حادثہ پیش آیا تو بیک وقت جو ہے اس فوج کے تینوں مین جو سپہ سالار کہہ لیجئے یا کمانڈر ان چیف کہہ لیجئے، وہ تینوں جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم اصول ہے جس کے اوپر آج بھی دنیا میں عمل ہوتا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا تھا. جی ان الحکم الا للہ، کہ اصل حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، تدبیر تو انسان اختیار کرتا ہے، لیکن جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. علیہ توکل تو علیہ فلیتوکل المتوکلون. مومن بھائی اس میں دیکھیے، اس میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، جی اعتماد کرتا ہوں، اور پھر ایک دعوت دے دیا جی کہ بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے. جی 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 اور قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے. دیکھیے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جن چیزوں پر اللہ پر بھروسہ کیا اور تدبیر اختیار کیا، اگرچہ بنیامین وہاں روک لیے گئے، لیکن ان وجوہات کی بنیاد پہ نہیں، یعنی نظر بد نہیں لگی، حسد کے شکار نہیں ہوئے، اور وہ جو کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے سبھی. اور مطلب ان تمام چیزوں سے جن کے خدشات حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھے اور جن کی وجہ سے انہوں نے تدبیر کیا اور اللہ پر توکل کیا. بہرحال ان کی تدبیر اور توکل دونوں کام آئی. حضرت بنیامین کا رک جانا وہ کسی دوسری وجہ سے. جی چلیے ہم آگے چلیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں. اس میں کچھ الفاظ کی تحقیق بتا دیں کہ
داخلہ کا مطلب داخل ہونا ہے، یہ تو آسان ہے. ہاں، قضا یقضی قضین، قضا کی میننگ پورا کرنا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو آیا ہے کہ یعقوب قضاہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ضرورت جو دل میں خواہش تھی یا خوف تھا اسے پورا کر لیا. اس کے بعد علمہ کی میننگ ہے تعلیم دینا. علمنا ہو، ہم نے یعقوب علیہ السلام کو جو سکھایا تھا، جو تعلیم دی تھی. آگے چلتے ہیں. وہ انہوں کیا کہہ رہے تھے کہ اس میں دو باتیں ہیں. یہ آیت جو ہے آگے جا کر جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک خاص بات جو یہاں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک دم صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ نبی تھے اس لیے ان کا علم اکتسابی نہیں تھا، بلکہ ان کا علم وحی کے بنیادوں پر تھا. جی جی جی. اس میں ایک چیز اور مہم ہوا، انہ لذی علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس سے پہلی والی آیت جو ہے توکل اور تدبیر جی کے درمیان بیچ کی اور راہ کیا ہونی چاہیے، میانہ روی کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف بعض مفسرین نے کہا یہ اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بخوبی واقف تھے کہ تدبیر بھی ضروری ہے اور توکل بھی ضروری ہے. اسی لیے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف تدبیر کرتے ہیں اور خدا پر کچھ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی بھروسہ کر لیتے ہیں، تدبیر نہیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری سواری ہے، جانور ہے، اسے میں باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں یا اس کو کھلا ہوا چھوڑ دوں اس کے بعد توکل کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو گیا کہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، یا تو مکمل اسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں یا تو مکمل توکل کر لیتے ہیں. ہمیں ہونا چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اس معاملے میں. اور میرے خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مدنی زندگی دیکھ لیجئے یا مکی زندگی دیکھ لیجئے، لیکن خاص طور پر مدنی زندگی میں یہ بہت کھل کر سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں حصہ لیا، ان غزوات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت ہونے کے باوجود حتی الامکان جتنا کچھ ہوتا تھا اسباب کو جمع کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، اسٹریٹجی بناتے تھے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. ایک اور سیرت سے میں ایک واقعہ میں پیش کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلنا اور غار ثور میں 3 دنوں تک رہنا، اور جب کفار وہاں تک پہنچ گئے اور یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے کفار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے، اس وقت کس اطمینان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی پورے جتنے اسباب تھے تمام اختیار کرنے کے بعد پھر کہیں اللہ پر بھروسہ. جی یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جی وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اس کے جو الفاظ ہیں وہ بتا دوں. اس میں ہے آوا کا ایک لفظ آیا ہے، آوا یووی ایوان. آوا کی میننگ پناہ دینا، اور قرآن اسی سے ماوا بنا ہے. ہاں اسی سے ماوا بنا ہے، ماوا ملجا، ماوا اور ملجا جو استعمال کرتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا تھا کنعان سے کہ ہماری کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، تو اس وقت اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ہم پناہ لے لیں گے پہاڑ میں. اس کے بعد فلا تبتئس، باس دونوں سختی کی اور تنگی کی میننگ ہے، اسی سے بنا ہے ابتئس یبتئس، اسی سے بنا ہے تبتئس. فلا تبتئس تو رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرو، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں تمہارے سوتیلے بھائی، یا کرتے رہے ہیں. جی کرتے رہے ہیں. صحیح. جی تو مولانا یہاں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ قصے کی تفصیل، اس واقعے کی تفصیل لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جب یہ 11 بھائی پہنچتے ہیں تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں واپس
پہنچایا جاتا ہے. اور پھر بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے چونکہ وہ 11 لوگ تھے، ان کے رہائش کا بندوبست کچھ اس طریقے سے کیا گیا کہ 2 کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا. تو اس طریقے سے جو ہے 10 بھائی جو ہے وہ 5 کمروں میں ٹھہرے اور بنیامین اکیلے رہ گئے. تو بنیامین کو جو کمرہ دیا گیا اس میں وہ تنہا تھے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا کہ تنہائی میں وہ بنیامین سے بات کر سکے، اور اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ تمام باتیں بتا دی جو اب تک برادران یوسف کو معلوم نہیں تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھے. تو یہ تمام باتیں بتانے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں، سگا بھائی ہوں، جو آج سے بہت سال پہلے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور جس کے بارے میں یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ ہلاک ہو چکا ہے. اور پھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ بھائی سے باتیں ہوئی ہوں گی اور بنیامین نے ان کو بتایا ہوگا کہ کس طریقے سے والد ماجد جو ہے روتے روتے جو ہے بینائی کھو بیٹھے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنیامین کے ساتھ میں بھی ان کا معاملہ کچھ بہت صحیح نہیں تھا اور اس کے ساتھ میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. تو اس نے وہ تمام ماجرا سنایا. تو یہ سب سننے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تسلی دی کہ جو ہو گیا اور تیرے ساتھ میں جو ہوا اور میرے ساتھ میں جو بھی ہو گیا تو جو ہے اس کے بارے میں رنجیدہ مت ہو. ایک بات جو ہے فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے. جی اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں تھا. جی تبھی تو بما كانوا يعملون کا لفظ آیا. جی جی آگے چلتے ہیں. جی فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. اس میں جہازہ کی تشریح ہو چکی ہے. سامان تیار کرنے کو کہتے ہیں خاص طور سے سامان سفر، جی اور جہاز کہتے ہیں سامان سفر کو، اور سقایا کہتے ہیں پینے والے پیالے کو، اور رحل کجاوے کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ رکھا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی اس تعلق سے بات ہو چکی ہے. اور اذنا، اور اس کا دوسرا جو فعل مضارع آتا ہے یؤذن ہے. اذنا کی میننگ اذان دینا، پکارنا، آواز لگانا، اسی سے مؤذن بنا. اسی سے مؤذن بنا. اور یہاں جو مؤذن کا لفظ آیا ہے وہ بھی پکارنے والے اور ندا دینے والے کی میننگ، شرعی اذان کے معنی میں نہیں ہے. جی جی اذان دینے والے جو شرعی ہوتے ہیں اس معنی میں نہیں. جی عیر کہتے ہیں قافلے کو، عیر اصل میں کہتے ہیں اونٹ کو. ہاں مطلب سامان قافلے کے اور سامان لادنے والے اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قافلہ اصطلاحاً جو ہے اس کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے. اور سارق چور کو کہتے ہیں. قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اور سرق کہتے ہیں چوری چھپے کوئی محفوظ جگہ سے کسی سامان کو لینے کو سرق کہتے ہیں. جی اب ہم آگے چلتے ہیں اس میں. جی اس میں مولانا ناظرین کو ہم یہ سمجھا دیں کہ جب یہ لوگ سامان لے کر جانے لگے جی تو اب یہ بات قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آئی ہے. اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آیا اپنے خدمت گزاروں سے یہ کہا اور وہ آگے جو چاہتے تھے وہ بات کھل کر آگے آئے گی. جو پیالہ جو سلطان کا پیالہ تھا، بادشاہ کا جو پیالہ تھا جس سے اناج بھی ناپا جاتا تھا، اور آج کل بھی گھروں میں مولانا وہ چھوٹا سا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے ہم چاول اور گیہوں ناپتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بہت عام طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ابھی تو پکانے کے لیے بھی لوگ رکھتے ہیں گھر میں تاکہ ایک اندازہ رہے کہ کتنا چاول اور کتنا گیہوں لینا ہے. تو اسی قسم کا وہ پیالہ تھا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور وہی غلہ بانٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. تو اس پیالے کو جو ہے حضرت بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا. اور پھر جب یہ قافلہ واپس پلٹنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خدمت گزار تھے، خادمین تھے، اس میں سے کسی خادم نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو. ٹھیک ہے، چلیے معین بھائی اس میں ایک بات یہ ہے جی
کہ پیالہ چھپانے کا عمل کس نے کیا تھا؟ پیالہ چھپانے کا عمل تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو وہاں خدمت گزار تھی ان کے ایما اور اشارے پر یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس بات کو جو ہے قرآن مجید میں کھل کر بیان نہیں کیا گیا۔ مفسرین نے اپنی اپنی آرا پیش کی، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پیالہ چھپانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے رضامندی کا اظہار لے لیا تھا۔ بنیامین کو معلوم تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا، جی جی، اس لیے کہ کوئی بھی اپنی کسی کی بے عزتی یا رسوائی یوں ہی کرنا مناسب نہیں۔ اس پہ بحث ہے مولانا، جو آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ صحیح اٹھایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اور ظاہری بات ہے کہ بنیامین کو کانفیڈنس میں لیے بغیر جو ہے یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، تو مفسرین کا اس بات پر تقریباً یہی کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری تدبیر اور جو کرنا چاہتے تھے، جو پوری سکیم تھی، وہ بنیامین سے بتا دی تھی کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگنے والا تھا، تو اس کو کانفیڈنس میں لینا یا اس کو یہ بات کا بتانا بہت ضروری تھا۔ جی آگے چلتے ہیں، اس میں ایک چیز اور اس میں رہ گئی کہ وہ جو آواز لگانے والا تھا، جس نے آواز لگا کے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ورکروں میں سے جس نے بھی آواز لگا کر کے کہا کہ انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو، تو ڈائریکٹ چور ان کو کیسے کہہ دیا جبکہ ثابت نہیں ہوا کہ چوری انہوں نے کیا؟ وہ تو چیکنگ کرنے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے چوری کیا، تو ڈائریکٹ چور کیوں کہہ دیا؟ اس تعلق سے بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے چرا لیا تھا۔ اچھا، تو اس لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک یہ اعلانیہ ہو گیا اس کے لیے، گویا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے ہو جاتی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے درمیان جو واقعات ہوئے، جی اگرچہ بظاہر نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن خدا کی طرف سے تھا۔ اس میں بھی جو مولانا آگے جو آئے گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی حضرت یوسف کے بھائیوں کے منہ سے جو ہے چوری کی سزا جو ہے وہ ان کے منہ سے نکلواتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اس میں جو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کی، تو یہ تدبیر وہ تھی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ تو اب آگے آئے گی وہ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ تفقدون کی معنی آپ اگر جی فاقدہ کی میننگ آتی ہے کھو جانا، اور اسی لیے وہ شخص جس کے بارے میں پتہ نہیں ہو تو اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ یعنی عورت کی نکاح کے تعلق سے اگر کوئی عورت کی نکاح کی ہو اور اس کا شوہر غائب ہو گیا ہو، نہ مرنے کی خبر ہو اور زندہ ہے تو کہاں خبر نہیں ہے، تو اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ تو فاقدہ کی میننگ کھونا۔ تو ان لوگوں کو جیسی اس نے آواز لگا کر کے کہا کہ تم لوگ چور ہو، قالو، تو ان لوگوں نے پلٹ کر فوراً کہا کیا تمہارا گم ہو گیا، کیا تم لوگ کھوج رہے ہو؟ گویا کہ انداز بیان اس طریقے سے قالو و اقبلو، ان لوگوں نے کہا اور پلٹ کر کہا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے اوپر ایسا الزام لگنے والا ہے۔ بہت ہی انسٹنٹینیس ان کا ریاکشن تھا۔ جی وہ ریاکشن کا وہ اس کو بتانے کے لیے جو ہے اس قسم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شکر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ تو یہاں مولانا دیکھیے اوپر سقایا آیا ہے اور یہاں سوا آیا ہے، تو دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور دونوں بھی جو ہے وہ پیالے کی ہی معنی میں۔ بس سقایا اور سوا میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ سقایا پینے والے پیالے کو کہتے ہیں اور سوا جو ہے ناپنے والے پیالے، اور ایک پیالے کو پینے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ناپنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ سوا یا سقایا جو بھی ہو، اس کی نسبت ملک کی طرف کی کر کے اس کی اہمیت کو بڑھایا گیا ہے کہ جب بادشاہ سلامت پانی پیتے ہوں گے یا اپنے ان کے استعمال کی چیز ہوگی تو ظاہری بات ہے
کہ وہ بہت ہی قیمتی رہی ہوگی، یا تو کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ چاندی کا پیالہ تھا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بڑا ہی قیمتی پیالہ تھا، سونے کا پیالہ تھا۔ بہرحال بادشاہ سلامت اور اس زمانے کے بادشاہ جو ہے جو کچھ بھی استعمال کرتے رہے ہوں گے وہ قیمتی رہا ہوگا۔ ہم نے ریسنٹلی یہ نظام حیدرآباد کے ٹفن کے چوری کی خبر پڑی، جو کروڑوں روپیوں کا جو ہے خالی اس کا ٹفن کھانے کا جو لنچ باکس تھا اس کی قیمت جو ہے کروڑوں میں لگائی گئی تھی، جو ان کے میوزیم سے چوری ہو گیا تھا۔ تو یہ تو اب کے نظام کی حالت ہے، تو اس زمانے کی بادشاہوں کی کیا حالت رہتی ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی نظام اور وہ بادشاہ چلی جی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، سرکاری ملازموں سے ایک جمعدار نے کہا کہ جو شخص لے کر کے آئے گا اس پیالے کو یعنی ڈھونڈنے میں جو مدد کرے گا، یعنی چیکنگ سے پہلے، جی، چیک کرنے کے بعد اگر نکلا تب تو انعام نہیں ملے گا، جی، لیکن جو چیک کرنے سے پہلے لا کر کے دے گا اس کو 1 اونٹ بھر غلہ دیا جائے گا۔ جی۔ اور اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ بولا نا یہاں زعیم کی جو معنی آئی ہے جی، تو اس سے صاحب معارف القرآن نے مالی ضمانت کا جواز نکالا ہے، جی، کہ ہم اپنے معاملات میں کسی کو ضامن بنا سکتے ہیں، اور جس کے پاس سے جو چیز لی جائے تو اس آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ مدیون سے یا جو ضامن ہے دونوں میں سے کسی سے بھی اپنا قرضہ جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ یہ شرعاً جائز ہے، اور اس کا جواز انہوں نے یہاں سے آنا بھی ہے۔ جی جی، صاحب معارف نے یہ لکھا ہے اس میں، آگے چلا جائے۔ جی۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم لوگ زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم لوگ چور ہیں۔ اس میں تاللہ کا لفظ جو آیا واللہ تاللہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، اور جا کی میننگ آنا ہے تو جئنا ہم لوگ آئے، ما جئنا ہم لوگ نہیں آئے ہیں، یا مائے نافیہ ہے۔ جی ما نافیہ، جی۔ لنفسدہ فساد پھیلانے کے لیے فی الارض زمین میں، وما کننا سارقین اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ مولانا آپ سے 2 باتیں پوچھنی مجھے۔ جی قرآن مجید میں جا بجا قسمیں آئی ہیں، جی جیسے والضحیٰ واللیل وغیرہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بطور شہادت پیش کیا ہے جی، وہاں اللہ تعالیٰ اس کی قسم نہیں کھا رہا ہے، لیکن یہاں جب تاللہ یا واللہ کا جو لفظ آتا ہے یہاں جو ہے عمومی طور پر اصطلاحاً قسم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں تاکہ ہماری بات کا اعتبار کیا جائے۔ تو یہ وہ قسم سے یہ قسم الگ ہے، دونوں الگ الگ الگ۔ اور وہ اللہ قسم کھاتا ہے اور یہاں پہ وہ لوگ قسم کھائے ہیں۔ جی جی۔ تو گویا اللہ جب قسم کھائے کسی چیز کی تو وہ سمجھیے کہ بطور شہادت اور گواہی کے ہے، لیکن یہاں پر نارمل حالت میں جو عام انسان قسم کھاتے ہیں وہ قسم ہے۔ ان لوگوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم لوگ چور ہیں۔ مولانا ایک بات میں، کیونکہ اس وقت یہ موقع ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ بھی دیکھیے فساد فی الارض کو چوری کے ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے۔ جی، عام طور پر ناظرین کا اور خاص طور پر آج کے حالات کے تناظر میں اور اردو زبان میں لفظ فساد کا جو استعمال ہوتا رہا ہے، اس سے جو ہے نا جب لفظ فساد آتا ہے تو وہی معاملہ سامنے آتا ہے دنگل کا، رائٹنگ کا، مطلب فساد مطلب اس معنوں میں قتل و غارت گری کے معنی میں جو فساد آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں فساد فی الارض جو ہے ایک مکمل اصطلاح ہے جس کی معنی انارکی یا لاقانونیت کے حالات پیدا ہو جانا۔ تو ایسا کوئی کام ہم کریں یا کوئی انسان کوئی ایسا کام کریں جو فطری اصولوں کے خلاف ہو یا جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو، کیونکہ انہی فطری اصولوں اور شرعی اصولوں کی بنیاد پر ایک متوازن اور عدل اور قسط پر اور انصاف پر قائم جو ہے یہ زندگی رواں دواں ہے۔ جب آدمی اس میں کوئی بے اعتدالی کرے یا حد سے بڑھ جائے تو وہ جو ہے پھر فساد فی الارض ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ سرقے میں یا آپ چوری میں کسی دوسرے آدمی کا مال آپ ہڑپ کرتے ہیں یا آپ غصب کرتے ہیں تو یہ بھی بے اعتدالی کی ایک
قسم ہے آپ اپنے حد سے، آپ اپنے حق سے جو ہے تجاوز کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بھی جو ہے فساد فی الارض کہا گیا۔ اسی طریقے سے زنا کا معاملہ ہو گیا یا ظلم کا معاملہ ہونا، یہ تمام باتیں جو، یا امانت میں خیانت کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فساد فی الارض کی مختلف شکلیں جو ہے بتائیں۔ یعنی کسی بھی عام انسان، ایک انسان کی زندگی میں جو اعتدال ہے اس کو ختم کر دینا، جو توازن ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، یا معاشرے کے اندر جو امن اور سکون ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ فساد ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس سے بھی کچھ اس لفظ کی تشریح ہو سکتی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا فسد فسد الجسد کلہ، کہ جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ دل کے اندر اگر بگاڑ پیدا، تو گویا کہ ایک دل کے لیے جب فساد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی کے ساتھ بھی اگر ہم کھلواڑ کریں تو اس کی زندگی میں گویا فساد۔ اسی طرح معاشرے کو بھی اگر ہم بگاڑ رہے ہیں تو معاشرے میں فساد۔ اب یہ ہے کہ فساد کو کس کس پیمانے پہ ناپا جائے گا، تو معین بھائی نے ایک دم سادی سی بات انہوں نے کہہ دیا کہ ہر وہ معاملہ جو اصول فطرت اور اصول شریعت کے خلاف، اصول فطرت اور اصول شریعت کے خلاف ہو، یعنی جس کی وجہ سے ایک عام انسان کی یا ایک معاشرے کی زندگی اور امن و سکون میں خرابی پیدا ہو جائے۔ مولانا اس میں ایک بہت اچھا نقطہ جو میرے ذہن میں اس وقت آیا ہے، کیونکہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، والسارق والسارقۃ جو ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دو، تو یہاں جو ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں علامہ قطب شہید نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا، وہ بھی داہنے ہاتھ کو کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ اور اس میں تو بہت سارے شرائط ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی چوری کر لے تو آدمی کچھ بھی اور کبھی بھی اور کچھ بھی چوری کر لے گا تو اس پر ہاتھ کاٹنے کا یہ نہیں ہوتا، اطلاق نہیں ہوتا، اور وہ حد جاری نہیں کی جاتی۔ یہ بذات خود ایک اپنا ایک الگ مضمون ہے، لیکن انہوں نے جو جس بات کی وضاحت کی ہے جو مجھے بہت پسند آیا، وہ میں ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ داہنا ہاتھ میں نے تجھے محنت کرنے کے لیے دیا ہے کہ تو جس سے رزق کمائے، تو اس ہاتھ سے محنت کرنے کے بجائے، رزق کمانے کے بجائے کسی دوسرے شخص نے محنت کر کے جو کمایا ہے اس کی کمائی کو تو جو ہے اپنے داہنے ہاتھ سے چھین رہا ہے، اور اس لیے تو اس بات کا جو ہے مستحق بن جاتا ہے کہ تیرا جو ہاتھ کمانے کے لیے اور اسباب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اسی ہاتھ سے تو دوسرے کی روزی روٹی اور اس کی کمائی کو چھین رہا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ان کی آپ کلامی بحث کر لیجئے یا منطقی بحث کر لیجئے، اچھی بات، لیکن یہ بات انہوں نے سامنے رکھی۔ مومن بھائی ایک بات اور ناظرین کے سامنے آ جائے کہ یہاں والسارق والسارقۃ میں پہلے مذکر یعنی مرد کے لیے استعمال ہوا ہے اور بعد میں عورت کے لیے استعمال ہوا۔ ہم نے یہ بات اس میں یہ کیا تھا، ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ اس میں یہ ہے، اور زانی اور زانیہ میں زانیہ کو پہلے لایا گیا ہے اور زانی کو بعد میں لایا گیا ہے، تو وہ بہرحال علمی بحثیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں چلیے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ یعنی یہ جو ہے ان کے خادم تھے، جی یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کہا، ان سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے نکلے، کہ واقعی میں اگر تم کہتے ہو کہ تم چور نہیں ہو، اور اگر تم چور نکلے تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ یہ معاملہ جو، یہ تدبیر جو ہے ان کا، یہ پوچھنا اور برادران یوسف کا جو جواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت کی بنا پر۔ حالانکہ یہ اگر نہیں پوچھے ہوتے تو جو سزا یہاں تھی وہ سزا دی جاتی، وہ سزا دی جاتی، لیکن یہ خدا کی طرف سے تھا۔ جی جی جی۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے،
ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تو اس میں جزا کہتے ہیں بدلہ کو، اور وجدہ کی میننگ پانا، اسے وہ پیسو وائز ہے، وجدہ پایا پیسہ۔ گیا۔ جی جی کذالک نجزی، اور جزا یجزی کی میننگ بدلہ دینا، اور ظالم کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو وضع الشیء فی غیر محلہ کا شکار ہو، یعنی جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے تھی وہاں نہیں رکھ کر کے دوسری جگہ رکھا، چاہے وہ اپنا ماتھا ہو یا اپنا پیسہ ہو یا اپنی طاقت ہو، کچھ بھی۔ شرک کو بھی ظلم عظیم اسی لیے کہا گیا کہ ہم جو ہے اللہ کی جگہ پر کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں۔ ہاں، یعنی اپنا سر کہاں ٹیکنا چاہیے تھا اور کہاں ٹیکنا۔ نہیں، وہ ہر معاملے میں مولانا، چاہے مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے اعتماد کا معاملہ ہو، چاہے ایمان کا معاملہ ہو، تو یا چاہے محبت کا معاملہ ہو، یا اپنی طاقت کے استعمال، اپنی طاقت کے استعمال کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کی بجائے کسی اور کے ساتھ میں وہ تمام معاملہ کیا جائے جو اللہ کے ساتھ میں کرنا چاہیے، تو یہ جو ہے وہ ظلم اسی لیے ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو قرآن مجید میں ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں چور کی سزا تو یہ ہے کہ جو چوری میں پکڑا جائے اس کو غلام بنا لیا جائے، اسی کو رکھ لیا جائے۔ گویا کہ یہ کہنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان سے ان الفاظ کا ادا ہونا، بلکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ورکروں کا یہ پوچھنا، یہ گویا خدا کی طرف سے تھا، اس لیے کہ بنیامین میں کی سامان میں تو نکلنا ہی تھا۔ اس میں اور آپ کچھ نہیں، میرے خیال سے ہم یہ جو کہانی کا جو بڑا ہی دلچسپ حصہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پیش کریں گے، لیکن ہم صرف اتنا بتاتے چلے کہ اس وقت جو شریعت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اس میں چور کی سزا یہی تھی کہ چور کو، شریعت ابراہیمی، ہاں شریعت ابراہیم میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کا بھی مال چورا گیا ہے، چور کو اس کے حوالے کیا جائے اور اس کو وہ کچھ دنوں کے لیے غلام بنا کر رکھ لے۔ اس کی بجائے مصر میں جو قانون اس وقت لاگو تھا، اس میں اس قسم کا کوئی پروویژن موجود نہیں تھا۔ اس قانون کے لحاظ سے چور کو یہ کیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا یا کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اس سے جو سامان اس نے جتنا چرایا ہے اس کے مقدار میں اس کا ڈبل جو ہے اس سے لیا جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اگر مصر کا قانون کے تحت اگر فیصلہ ہوتا تو پھر بنیامین کا وہاں رکنا ناممکن ہوتا، یا حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ میں روک نہیں سکتے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خادمین کے ذریعے جو ہے ان سے سوال پوچھوایا، اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا جو عین اللہ تعالیٰ کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے منشا کے مطابق تھا، کہ جو شخص چوری کرتا ہوا پایا جائے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جس آدمی کی جو بھی چیز چرائی گئی ہے اس کے حوالے بطور غلام دیا جائے۔ اس کے بعد میں جو پھر جس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ سقایا جو ہے پیالہ ملتا ہے، اور کس طریقے سے پھر برادران یوسف کا کیا حال ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ ہماری اس تذکیری نشست سے جڑے رہیے، آپ بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، اور الحکمہ ٹی وی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے سینے کا نور اور دل کی بہار بنائیں، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔